बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं आपको अपने चैनल पर ट्यून अप होने पर वेलकम करता हूं। और आज एक बड़ा ही अच्छा दिन है। आज का हमारा वीडियो प्रोग्राम जो है बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा होने वाला है। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आप इनकी बातें सुनेंगे, इनके ख़यालात सुनेंगे तो आपको यकीनन बड़ा नॉलेज मिलेगा और बड़ा लुत्फ़ आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए और बेल आइकन के प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब, जो कि रिसेंटली इलेक्ट होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरी पाकिस्तान की एपेक्स बॉडी है और इससे ऊपर कोई लायर्स की नुमाइंदा तंजीम नहीं है। ये उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और बाकायदा कंटेस्ट के बाद पूरे पाकिस्तान से इनको भारी अक्सरियत से कामयाब किया गया है और ये माशाल्लाह इन्होंने चार्ज ले लिया है और रिसेंटली इनकी वोटिंग हुई है। आज हम इनके दफ्तर में आके इनके ख़यालात सुनेंगे और जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, उस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। लोग जानना चाहते हैं इनके ख़यालात, लोग सुनना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जो क्वेश्चन हैं वो मैं इनसे करूँगा। और हमारा वीडियो शॉर्ट होगा, मुख्तसर होगा, लेकिन वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वैल्यूएबल होगा, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। हमारा आज का सब्जेक्ट है जुडिशरी एंड पब्लिक। यानी देखा यह गया है कि जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है या इवन लोअर जुडिशरी भी है, जज साहबान का पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता और डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो लायर्स का होता है और लायर जो हैं वो पब्लिक के ट्रू ख्यालात और क्वेश्चन जो हैं वो सुनते हैं और उनके दिलों में, दिमाग में वो क्वेश्चन आते हैं। तो वो जुडिशरी से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना उनका जुडिशरी तक एक्सेस है, ना जज साहिबान आवाम से मिलते जुलते हैं, ना उनकी एसओपी में, उनके प्रोटोकॉल्स में ये बात है कि वो आवाम में जाएं। तो हमारा एक कांटेक्ट होता है जुडिशरी के साथ भी और हमारा आवाम के साथ डायरेक्ट वो होता है। आज के हमारे इसमें वीडियो में आप देखेंगे जो बर्निंग क्वेश्चन हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो मैं ज़ुबैरी साहब से पूछूंगा और इनके ख़यालात सुनूंगा। माशाल्लाह इनका थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बता दूं कि ये बेस्ड फ्रॉम कराची हैं और लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में अपना काम, प्रोफेशनल वर्क करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं। और इनके बारे में मैं अगर लंबी बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने आसमान में उड़ने वाले परिंदे देखे होंगे जिनमें चिड़ियाँ, तोते, चीलें, कौवे सब मौजूद होते हैं। उसमें एक परिंदा होता है फैल्कन। ये ज़ुबैरी साहब की मैं लंबी तारीफ नहीं करता, मैं बताता हूँ ये लायर्स के फैल्कन है जो ऊंची हवाओं में उड़ते हैं और खूबियों के मालिक होते हैं। ज़ुबैरी साहब माशाअल्लाह, ये नहीं है कि मैं कोई खुशामद कर रहा हूँ, मुझे खुशामद की ज़रूरत नहीं है, ये मैं रियल फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। जो ज़ुबैरी साहब माशाअल्लाह लायर्स की फील्ड के फैल्कन हैं और माशाअल्लाह पेशावर से कराची तक लोग इनको जानते हैं। तो ज़ुबैरी साहब हमारे चंद सवालात हैं और आप माशाल्लाह बड़े इम्पोर्टेंट ओहदे पर हैं और आप हमें बताएंगे कि उसके बारे में जवाब देंगे। सबसे पहले हमारे अवाम ये जानना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में सुओ मोटो पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट को हैं, ये क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होती हैं और कौन इनको इस्तेमाल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने कामयाबी अता की मुझे और हमारे ग्रुप को कि हमने कामयाबी हासिल की इलेक्शन में। आप सबके वोटों से, हमारे कोलीग्स के वोटों से हमने ये कामयाबी हासिल की। इसका अल्लाह का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों का जिन्होंने अंत तक मेहनत की इसको कामयाब बनाने में। देखिए, आपका पहला सवाल जो आपने किया वो ये है कि सुओ मोटो पावर। देखिए, ये एक 184(3) के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के पास आइन एक देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। या तो कोई पार्टी उसको इन्वोक कर सकती है, 184(3) में कोई मुद्दा लेके आ सकती है ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या कोर्ट खुद सुओ मोटो ये इशू ले सकता है।
اب سو موٹو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کوئی خاص جس میں پبلک امپورٹنس کا ایشو ہوتا ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا، تو سپریم کورٹ خود بھی وہ ایشو اٹھا سکتی ہے. اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ججز کچھ چیف جسٹسز زیادہ ایکٹیو تھے، کچھ نہیں ہوتے، اور جہاں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں. میرا ہمیشہ سے اس میں ایک یہ رہا ہے کہ یہ پہلی، کیونکہ فرسٹ یہ ایڈویسوریل نہیں ہوتا، یہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس میں کورٹ معلومات حاصل کرتا ہے، تو اس کے اندر کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ چیزیں کرے. لیکن مجھے جو سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی مسئلہ ہے، عوام کا بھی مسئلہ ہے اور سب وکیلوں کا بھی مسئلہ ہے، کہ اس کے اندر کوئی اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے. میں درست. دیکھیں کورٹ کوئی میٹر لے، سپریم کورٹ ہے، ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے، اور آرٹیکل 187 بھی ایک آتی وہ کہتا ہے کہ ان کو کمپلیٹ جسٹس کرنے کی پاور بھی سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے. بجا یہ ہے. دو چیزیں 184(3) اینڈ 187 کو ملا کے یہ ان کا ایکشن کورٹ ایکشن لیتی ہے یا آرڈر پاس کرتی ہے یا اس پہ پروسیڈنگز کرتی ہے. تو اس کے اندر میرا ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، اور ابھی بھی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، وکلا کی بھی ڈیمانڈ ہے، کہ اس کے اندر ایک اپیل کا رائٹ ضرور دیں، کیونکہ اس کے اندر آپ میکسیمم ریویو فائل کرتے ہیں، اور ریویو کی جو لا ہے، ریویو کا جو لا ہے اس کے اندر بہت لمیٹڈ اسکوپ ہوتا اسکوپ ہے، لمیٹڈ. لمٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میری اس میں سب سے پہلی جو میری درخواست ہے اور ڈیمانڈ ہے، بلکہ بار کی اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم سے بھی ہم انشاءاللہ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے پارلیمنٹ کے سامنے، کیونکہ لا کا پارلیمنٹ کو بنانا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپیل کا پروسیڈنگز دے دیں. اگر وہ وہاں دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے، تو ایک اور طریقہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ کے اندر ان کے جو رولز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ رولز، اس میں جی تھوڑی ترمیم کی جائے، جی اور اس کا ریویو جو ہے، جی اس کا ریویو جو ہے وہ کوئی اور بینچ سن لے، جی. وہ دوسری بینچ سن لے یا ایک لارجر بینچ سن لے اس ایشو کو. تو یہ بھی فی الحال کیا جا سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ جب ہماری چیف جسٹس صاحب سے میٹنگ ہوگی تو ہم یہ بھی ایک ان سے درخواست کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ جی اس کو بھی کریں، جب تک وہ پارلیمنٹ مقننہ اس کا لا کو امینڈ نہیں کرتی، کانسٹیٹیوشن کی ترمیم نہیں ہوتی، اس وقت تک کم از کم یہ ایک ریویو کے جو پاور ہے اس کو اس طرح سے ایکسرسائز کیا تو جائے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ یہ سپریم کورٹ رولز جو ہے غالباً 1980 کے ہیں، 80 کے ہیں جی. وہ اس میں امینڈمنٹ ہو جائے تو یہ پرپس سالو ہو جائے گا. دیکھیے پرپس تو دیکھیں اپیل سے ہی ہوگا، جی کیونکہ اپیل کا سکوپ بڑا ہوتا ہے، جی ریویو جی کا سکوپ کم ہوتا ہے. جی لیکن کم از کم اس ریویو کو یہ لوگ کورٹ جو ہے اپیل کے طور پہ سن سکتی ہے. یا جیسے آپ جانتے ہیں جی کنٹیمپٹ کے اندر جو جی لا ہے اس کے اندر اگر 2 ممبر بینچ نے کنٹیمپٹ کیے تو اس کی اپیل 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ میں ہی رائٹ ہوتی ہے. رائٹ. اس طرح کا بھی کوئی پروویژن اس میں دے دیا جائے آئین میں، تو اس سے بہتری آ جائے گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے 184(3) کی اپیل کے لیے کانسٹیٹیوشن میں سمپل میجارٹی سے کیا یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سمپل میجورٹی سے تو کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہو ہی نہیں ہو سکتی ہی نہیں نا. سکتی. وہ تو آپ جانتے ہیں، وہ تو جی ایک طریقہ مرتب کیا گیا جی ہے جی کانسٹیٹیوشن کے اندر، جی. وہ 2/3 سے ہوتی 2 ہے. تہائی. تو اس کے اندر وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی. اچھا یہ بتائیں کہ عوام ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ریویو کو جنرل پبلک کو ریویو کا اس کا سو موٹو کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عوام کا آدمی یا پارٹی کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہے، اور ان کو دکھانا ہوتا ہے کوئی کسی بھی ایشو پہ جو سمجھتے ہیں پبلک جی ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، کہ جی آپ اس کو اگر یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، یہی اس کے الفاظ ہیں، اس کو اگر وہ کر دیں گے تو وہ اس میں کورٹ ایشو اٹھا سکتی ہے. بہت سارے ایشوز آپ نے دیکھا ججز نے اٹھائے، جس پہ فیصلے ہوئے، کچھ جن کی تائید ہوئی، کچھ کو تنقید کی گئی بعض کیسوں میں، جس طرح سے ان کی ایکسرسائز کی گئی پاور. تو آپ کا جو لانگ سٹینڈنگ ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ بہت آپ کام کرتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، انتھوزیاسٹک ہیں اور ویجیلنٹ ہیں. یہ سو موٹو کا جو اختیار دیا گیا ہے یہ صرف سپریم کورٹ تک ہے یا اس میں ہائی کورٹ بھی سو موٹو لے سکتی ہے؟ کوئی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ صرف چیف جسٹس صاحب ہی اس میں ایکشن لے سکتے ہیں، دیکھیے اس پر ذرا کمنٹ جی، کریں. دیکھیے پہلی بات ہے ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو پاورز نہیں. یہی جج عمران ایک کیس دو تین کیسز آ چکے ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو پاورز لینے کا اختیار نہیں ہے، نہیں ہے. وہ صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. جی پہلی بات یہ. دوسری بات آپ نے پوچھی سر کہ اس کا ریویو کا جو کیا جی پوچھا آپ نے نہیں، میں نے یہ پوچھا تھا کہ صرف چیف جسٹس صاحب ہی کر جی سکتے ہیں یا کوئی سنگل جج بھی سپریم کورٹ کا کر دیکھیے سکتا اس میں آپ نے دیکھا ایک بیچ میں ایشو اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحب نے ایک ایشو اٹھا لیا تھا، اس کے اوپر 5 ممبر بینچ نے ابھی ریسنٹلی یہ فیصلہ دیا ہے کہ سو موٹو کی پاور کا اختیار کس کو لینے کا اختیار ہے، وہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، کہاں سنا جائے گا. اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ آ گئی ہے. جی تو نہ 5 ممبر بینچ کی وہ ججمنٹ
موجود ہے موجود ہے. اور اس کے تحت اب ایکشن لیا جائے گا. اچھا سر، اگلا میرا سوال یہ ہے، سو موٹو کی بات تو ہو گئی، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان جب بار کے فنکشنز ہوتے ہیں تو بار کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، سپیچز ہوتی ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جو بار کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جیسے مثلاً آپ ہیں، تو یہ جج صاحبان یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگتے نہیں ہیں، بڑی ڈیلے ہو جاتی ہے ہمیں انصاف ملنے میں، سال ہاں سال اور ہماری عمریں گزر جاتی ہے. اور جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے. تو دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں 2 سے 2.5 مہینے تک سمر ویکیشنز ہوتی ہیں اور پھر ونٹر ویکیشنز بھی ہوتی ہیں. تو اب تو حالات بدل چکے ہیں، زمانہ ترقی کر چکا ہے، سپریم کورٹ ایئر کنڈیشنڈ ہے، گاڑیاں ایئر کنڈیشنڈ ہیں، بڑی جج صاحبان کو فیسلٹیز حاصل ہیں. یہ میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ میں مراد کو اس سے اختلاف نہیں کر رہا. تو اتنی فیسلٹیز ہوتے ہوئے ان کو گرمیوں کی چھٹیاں ختم کیوں نہیں کر دیتے، اور اس چھٹیوں میں بیٹھ کے جب سیلری ان کو ساری پے کی جاتی ہے تو یہ کام کیوں نہیں کرتے ان چھٹیوں میں؟ دیکھیے صاحب، کام کرنے کا دیکھیے تو طریقہ کار ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اسٹیٹس کو اب نہیں چل سکتا. جی دیکھیں پورا سسٹم اب آپ کو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں جی پورے اس میں آپ کی سول پروسیجر کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ، ان کی ترامیم کی ضرورت ہے کہ کس طرح کو فاسٹ ٹریک کیسز کو لیں. دنیا بھر میں اب فاسٹ ٹریک پروسیڈنگز ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے کچھ کیسوں کو مارک کر دیتے ہیں فاسٹ ٹریک چلے. ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں بھی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں چل سکا معاملہ، کیونکہ اس میں دیکھیں دونوں وکلا کا اور جوڈیشری کا تعاون بہت ضروری ہے. جی اگر وہ نہیں کریں گے تو سسٹم نہیں کرے گا. لیکن اب اس طرح سے نہیں چلے گا معاملہ، میں سمجھتا ہوں. کیونکہ دیکھیے اب آپ کی کورٹ کی عزت، ہماری عزت اسی وقت ہے جب عوام ہماری عزت کرے، مطمئن ہو، عزت کرے ہماری. اس کی عزت کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو فوری انصاف ملے، سالہ سال ان کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ جی آپ کو. تو اس کے لیے سب کو بیٹھ کے اب سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. میرے انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی اس ٹینیور میں کہ ہم لوگ بیٹھیں، جوڈیشری کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کر کے ہم پورے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے سسٹم کو کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. اس پہ ہم نے سوچا بھی ہے. انشاءاللہ ہماری کیبنٹ سے بھی ہم پوچھ لیں گے اور ان کے سامنے یہ مدعا رکھیں گے کہ ہم ایک سیمینار کریں جس کے اندر ویوز ایکسچینج ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سیمینارز، ویوز باتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا. ایکشن کیا ہوگا جب تک ایکشن پریکٹیکل رزلٹ، میں پیپر پڑھ دوں، آپ پیپر پڑھ دیں، اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ امپلیمنٹیشن. جی اب امپلیمنٹیشن کا زمانہ آ گیا کہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اور امپلیمنٹیشن کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بیٹھیں اور اس پروسیجر وغیرہ کو چینج کریں. دوسری بات موسٹ آف سپریم کورٹ کی، ہم دیکھیں ہم لوگ یہاں سپریم کورٹ بار کے اب ایسوسیشن کے ہم عہدیدار ہیں. ہم نے چیف جسٹس صاحب نے جوائنٹ میٹنگ میں اور اس کے بعد بھی میٹنگز میں اور اب بھی رکھیں گے، ہم نے ان سے کچھ درخواستیں کی ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے سسٹم کو یہاں بہتری لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے آپ کا ججز کی کمی ہے، 17 جج آپ کے یہاں بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن قانون کہتا ہے کہ 17 جج ہی سپریم کورٹ کے ہو سکتے ہیں. میں اس پہ آؤں گا کہ ٹائمنگ بڑھانے یا صرف ونٹر ویکیشنز اور سمر ویکیشنز کی بات کریں. لیکن کچھ چیزیں فوراً ہو سکتی ہیں. ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ جو ارجنٹ میٹرز ہوتے جیسے ایگزیکیوشن ہو گئی، بیل ہو گئی، یہ اسٹے میٹرز ہو گئے، وہ چیمبر میں ٹیک اپ کر لیے جاتے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا. تو وہ پھر سے ریوائیو کیا جائے سسٹم. وہ ججز کورٹ میں بیٹھنے سے پہلے یا اس کے بعد وہ ٹیک اپ کریں یا کورٹ میں ٹیک اپ کریں. آپ کا خیال ہے کہ عوام کا فائدہ ہوگا یہ ایکسپیڈیشلی یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر آج مجھے اسٹے چاہیے اور 10 دن کے بعد کیس لگ رہا ہے تو وہ انفرکچوس ہو جائے گا. آپ دیکھیں وہ کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ گرانٹ کرتی ہے وہ اپلیکیشن، نہیں کرتی وہ کورٹ کی مرضی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ کیس لگ جائے. کیس کا لگنا ضروری ہوتا ہے، اسے ٹیک اپ ہونا. ارجنٹ اپلیکیشن دنوں پڑی رہتی ہیں، ہفتوں پڑی رہتی ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہوا. اس کام کو بھی جوڈیشری میں آپس میں تقسیم کرنا چاہیے کہ تاکہ سارا بوجھ جو ہے چیف جسٹس صاحب کے کندھوں پہ نہ ہو. تو اور اس کے بعد پھر آپ کو جو پٹیشنز ہو گئیں ان کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے. اسی ہفتے میں اگلے دن پٹیشن بینچ ہونی چاہیے تاکہ وہ ٹیک اپ کرے. بیل میٹرز ہو گئے، سروس میٹرز ہو گئے، لوگوں نے سب اس طرح کی لوگوں نے مجھے پہنچایا کہ ان کے سالوں سے ان کے کیسز پڑے ہوئے. آپ اس وقت اٹھا کے دیکھیں، اگر یہ ان کا اپنا ریویو کریں تو میجورٹی آف کیسز جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ انفرکچوس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں. وہ بائی فلکس آف ٹائم انفرکچوس ہو جائے. بڑی صحیح بات. اگر آپ ویسے ہی نکال دیں گے تو پینڈنسی ویسے ہی کم ہو جائے گی. اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں گے. لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ وہ اتنے عرصے سے پڑے رہے کہ انفرکچوس ہو گئے. دیکھیے بہت ایشوز ہیں، ینگ لوگوں وکیلوں کا ایشو ہے جو میں نے بتایا، میں نے فورم پہ اٹھایا ہے
کہ دیکھیں آپ کا وکیل ایک ینگ آدمی ہوتا ہے، یہ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، آپ اسے انگیج کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آپ اس کو فیس دیتے ہیں، آپ اس کو، اور اس کا کیس ہی آپ چلانے کی دور کی بات، آپ کیس ہی نہیں اس کا فکس کرا سکتے، وہ آپ سے فیس بھی مانگے گا واپس اور فائل بھی واپس لے گا. دیکھیں یہ چیزیں ہیں، اس میں بہت پریشانی پائی جاتی ہے، اور میری درخواست ہے عدلیہ سے اور سب عدلیہ سے کہ اس کو سوچیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کا معاملے کا حل نکالیں، کیونکہ اسی سے ہم سب کی جب یہ کام ہو جائیں گے تو ایک اطمینان بھی آئے گا، لوگوں کو انصاف بھی فراہم شروع ہو جائے گا، ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. جی تو یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی. فیصلہ تو جو ہے وہ تو میرٹ پر ہی کرنا ہے انہوں نے. دیکھیں میرٹ کو تو کوئی ٹچ نہیں کرتا. میرٹ ٹچ نہیں کرتا. یہاں بھی ٹائم کی بات. میرٹ سر صادق بھائی، میرٹ تک تو آپ پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، آپ تو لگوانے میں ہی آپ خرچ ہو گئے. درست ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کیس لگ جائے، پھر میرٹ دیکھیں آپ کے پاس، آپ کے پاس فائل و کتاب ہوگی، قلم جج صاحب ہے ان کے پاس، فیصلہ ان کو کرنا ہوتا ہے، نیچرلی انصاف کے ساتھ ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عزت سے ہمیں سننے کے بعد. یہ بات. پھر آپ نے بات کی ویکیشنز کی. دیکھیے سمر ویکیشن جو ان کو ٹھیک ہے اپنے رولز چینج کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ ہر ویکیشن میں سارے ججز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلط امپریشن ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو عوام میں جاتا ہے کہ جی کورٹ کی 3 مہینے کی چھٹی ہو گئی، سارے جج اسی طرح سے اسی ٹائم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں تھوڑا سا کام مختلف ہو جاتا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو ساری بینچز آتے ہیں، آپ تو یہاں پریکٹس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ججز چھٹی نہیں کرتے، کچھ ایک آدھ جج چھٹی پہ چلا جائے، روٹیشن ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کو بھی، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی چھٹی چاہیے ہوتی ہے، ان کو بھی چھٹی چاہیے ہوتی ہے. درست ہے. آپ ٹائمنگ بڑھا دیں، بے شک ٹائمنگ بڑھا دیں، آپ پہلے بیٹھیں یا دیر تک بیٹھیں. اور آپ دیکھیں آج بھی کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں آج جہاں کریڈٹ ڈیو ہے اس کو دینا چاہیے. آج بھی ہمارے چیف جسٹس اور یہ کورٹ 11 ساڑھے 11 تک، 11 بجے تک ایک کیسز کرتے ہیں، پھر دوسری بینچوں میں چلے جاتے ہیں، اور 4 5 بجے تک آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسز کرتے ہیں. ہاں لیکن جو چیز ہے کہ بہت امپورٹنٹ، دیکھیں سپریم کورٹ ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ کنٹروورشل پولیٹیکل اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں، ان میں ٹائم دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں پورے آپ کے ملک کے ایشوز کا دار و مدار ہوتا ہے. لیکن میرا ان سے درخواست یہ ہے کہ جو عام پبلک، ہمارے جو کیسز ہیں، عام لوگوں کے کیسز ہیں، ان کو بھی اسی پرائرٹی سے سنا جائے، اسی طرح سے سنا جائے، تندہی سے، اور وہ لگے ان پہ فیصلہ ہو انصاف کے ساتھ. سر آپ نے بات کی تو میرے سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے بڑا بریف کر کے اس کو بنایا ہے اور بریف ہی کروں گا. آج آپ کی میٹنگ ہے، آپ وہاں بھی بزی ہیں اور بڑے اچھے جواب آپ دے رہے ہیں. مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کی خیالات سن کر، اور آپ کا جو جذبہ ہے کام کرنے کا اور لوگوں کے مسائل کو ریزالو کرنے کا، اس سے میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یو ہیو اے اسپرٹ، یو ہیو ایمبیشن. ماشاء اللہ آپ انتھوزیاسٹک ہیں، انرجیٹک ہیں، اور آپ ایک مشن لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کے لیے اور لائرز کے لیے اور جنرل پبلک کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. ایک سوال یہ بھی ہے زبیری صاحب، جنرل پبلک از کیرنگ این امپریشن کہ ہماری عدلیہ میں، عدلیہ انکلوڈس ایوری بڈی، ہماری عدلیہ میں انصاف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یا انصاف نہیں ملتا. ایک لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہے. اس امپریشن کی کازز کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے، آپ بھی اس سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انصاف. آپ دیکھیں ایک کیس ہوتا ہے سر، آپ بھی کیس کرتے ہیں، آپ بعض دفعہ جیتتے ہیں، آپ ہارتے ہیں. جو آپ کا کلائنٹ اگر ہار گیا وہ خوش نہیں ہوتا، نیچرلی اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا. ایک آدمی خوش ہے جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. دیکھیں بگیسٹ لٹیگنٹ جو ہماری کورٹس میں وہ حکومت ہے، حکومت یا حکومتی ادارے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں میجورٹی آف لٹیگیشن آپ کا ان سے ہوتا ہے، حکومتی ادارے یا ان کی پبلک فنکشنری جو بھی، مطلب جتنے بھی ادارے ہیں، حکومت، پروونشل اور نیچے لوکل اور جو بھی اس طرح کے. دیکھیے وہاں آپ کو ریلیف ان کے اگینسٹ صرف عدالتوں سے ہی ملتا ہے سر. درست ہے. دیکھیں یہ امپریشن بھی دینا کہ یہاں سے انصاف نہیں ملتا، یہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس میں ود اٹ موسٹ رسپیکٹ کہوں گا کہ ہمارے جو میڈیا کو بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان کا بھی رول یہ ہے کہ اجاگر کریں وہ باتیں عدالتیں جہاں لوگوں کو انصاف ملا یا کورٹ، وہ آپ دیکھیں گے کبھی نہیں ہوتی. اس سے یہ ہم وکیلوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور عدلیہ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ دیکھیں ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کی اچھالا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے، تو پازیٹیو چیزیں بھی تو ہے نا. کہ پازیٹیو نہیں ہوتی سسٹم نہیں چل رہا ہوتا. سسٹم چل رہا ہے سر، روز کیسز چلتے ہیں، روز ان کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ باتیں بھی تو بتائی جائیں کہ آج کورٹ نے کتنے فیصلے کیے. آپ کو ان سے شکایت ہو سکتی ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا یا غلط ہوا، تو پوائنٹ آؤٹ کریں. اس میں اپیل کا پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ اگر ناخوش ہیں آپ اپیل کریں اس کی. لیکن دیکھیے جو انصاف کا ہے معیار جو ہے وہ آپ کو خود تعین کرنا ہوگا.
کیونکہ انصاف تو انصاف ہوتا ہے جی. صحیح ہے. آپ نے دیکھنا ہے، فیکٹس دیکھنے ہیں، میرٹ دیکھنا ہے، لا دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ دینا ہے. اگلا میرا یہ سوال ہے کہ لوگوں میں ایک دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میڈیا کا بھی ایک رول ہے اور میڈیا کو بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. آپ کا انٹرویو کرنے کا ہمارا آج بھی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سچی اور کھری بات بتائی جا سکے. جی ایک ایسی شخصیت سے، ایک ایسے ذمہ دار لائر سے، ایک ایسے ذمہ دار ریپریزنٹیٹیو سے ان کو سچ کا پتہ لگے، ان کو اطلاع ہو کہ اصل بات یہ ہے. جب آپ بول رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی مطلب ہوگا. لوگوں کو یہ امپریشن ہے، میں عوام کی بات کر رہا جی ہوں، جی اور کسی جج صاحب کا ہم نام نہیں لیں گے، نہ نام لینے کی ضرورت ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا موٹیو ہے. ہمارا موٹیو یہ ہے، ہم سسٹم کی بات کریں گے، اور سسٹم میں جو کوئی خرابی اگر کسی جگہ ہے، لیپسز ہیں، تو ان کو اجاگر کریں گے، ان کو دور کرنے کی بات. ہمارا انٹرویو کا، لیکچر کا مطلب یہ ہے. لوگوں کا یہ امپریشن ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو بڑے چہرے والے لوگ ہیں، ان کو عدالتیں فوری انصاف دیتی ہیں یا ریلیف مل جاتا ہے، جبکہ غریب آدمی کو، کامن مین کو نہ انصاف ملتا ہے نہ ریلیف ملتا ہے. سر میں یہ امپریشن لوگوں میں کیوں چلا گیا؟ انفارچونیٹلی امپریشن دیکھیے، وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی تشہیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان بڑے لوگوں کو انصاف مل گیا، چھوٹے لوگ اور بیچارے غریب یا عام آدمی کو انصاف نہیں ملا. سر آپ خود بھی یہاں پریکٹس کرتے ہیں، جی آج کی لسٹ آپ اٹھا کے دیکھیں کورٹ کی، جی میجورٹی آف کیسز ہم عام لوگوں کے لگے ہوتے ہیں سر. درست. تو اس کا فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، جی لیکن یہ بات کوئی بتائی نہیں جاتی آگے. جی یہ آپ اس بات سے آپ بڑی جی سینئر ایڈوکیٹ جی ہیں، جی آپ جی اتفاق کریں گے میری اس جی بات سے. درست ہے، ہاں، درست ہے. امپریشن یہ جب بھی ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیونکہ عام آدمی دیکھیں یہی پرابلم ہے کہ عام آدمی کے کیس کا کوئی کسی کو بتاتا نہیں کسی کو کہ آج ایک آدمی آیا، عابد زبیری آئے، ورسز صاحب آئے، ایک کیس کا فیصلہ ہو گیا. یہ نہیں پتہ لگے گا لوگوں کو. لیکن کوئی بڑا کیس ہوگا، اس کی فوراً تشہیر ہوگی، یہاں کیمریز ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو میری یہ درخواست میڈیا سے بھی یہ ہے کہ ان چیزوں کا بھی آپ اجاگر کریں تاکہ عوام کے اندر ایک اعتماد آئے. کیونکہ عوام کا اعتماد وکیلوں میں بھی ہونا چاہیے، وکیلوں پہ بھی ہونا چاہیے اور عدالت پہ بھی ہونا چاہیے. اس میں میڈیا آپ لوگوں کا بڑا رول ہے سر. اس میں درست ہے. اچھا سر، بڑے ریلیونٹ کویشچن ہوں گے، اور 2-3 ہی کویشچن رہ گئے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر ایک اور جو عوام ہمیں بتاتے ہیں آ کے، جو بار بار وہ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب جج صاحبان جب ایلیویٹ ہوتے ہیں یا اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے، بالکل. اور حلف وہ جسٹس، کوئی بھی جج صاحب ہو، میں پرنسپل کی بات کر جی رہا جی ہوں، وہ حلف ہوتا ہے بٹوین دیٹ جسٹس، دیٹ اپوائنٹی جج اینڈ اسٹیٹ کے درمیان وفاداری کا ایک حلف ہوتا ہے. اور وہ حلف کی جو بھی ورڈنگ ہے آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے. لیکن عوام اتنا جانتے ہیں کہ ایک حلف جو ہے وہ قانون کی تابعداری اور اپ رائٹنس کی اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا حلف ہوتا ہے. لیکن جب جج کام کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر وہ حلف کو، اس کی لینگویج کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ نوکری بچانے پر لگ جاتے ہیں. یہ تاثر کیوں ہے لوگوں میں؟ یہ دیکھیے، آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے، میں کہوں گا. دیکھیں یہ آپ ان سے پوچھتے تو بہتر رہتا. نہیں، وہ جسٹس آپ کہہ رہے ہیں نسیم حسن شاہ صاحب میڈیا پہ آ کے یہ بات کیا کہ نہیں، صحیح بات ہے. دیکھیں وہ بہت بڑے جج تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے. امپریشن جو دیکھیے نوکری، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے خاص طور پہ جج ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی جی جی کریٹڈ پوسٹ جی ہیں، جی جی تو آپ پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے. جی اور حلف جو آپ لیتے ہیں وہ آپ کو اسٹیٹ کے بیچ میں ہوتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی چیز اور بھی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ ہماری عدالتوں میں خاص طور پہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھا ہے سورہ سعد کی وہ آیت حضرت داؤد کو جو اللہ نے حکم دیا تھا، حکم بین الناس بالعدل، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ انسان کے بیچ میں جو فیصلہ کریں عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ کریں. تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو حلف ہے، اور ان کا جو حلف جو لیا جاتا ہے اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے اوپر ہے، اور پاکستان کی سالمیت سب کے اوپر یہ حلف لیا جاتا ہے. تو بہتر ان کا ہوگا. بالکل جو آپ دیکھیں، ایسی بات نہیں کہ سب یہ بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اس میں سے لوگ بھول جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ وکیل ان کو بتا دیں.
طریقے سے کہ آپ نے یہ حلف لیا ہے سر، آپ بھی روسٹر میں نہیں کھڑے سر، ہوتے. سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور مجھے اس میں ہنسی بھی آ رہی ہے کہ کوئی وکیل یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ جج نہیں صاحب سر، کو جرت دیکھیں، ریمائنڈ کرائے کہ میں آپ حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کہ حق بات کہنے میں کبھی ڈرو نہیں. ڈرو نہیں. اس کی وجہ نہ تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے جی اور نہ تمہارا رزق کوئی چھین سکتا ہے. درست ہے. دیکھیے ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا سر، آپ نے بھی اپنی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جی لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تعالیٰ نے مجھے جو یہ مقام دیا ہے، اللہ کی اس میں اللہ کی وجہ سے ملا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے سارا دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری کوشش ہوگی کہ میں ان مصلحتوں کا شکار نہ ہوں. درست ہے. دیکھیے میں ایک کام کرنا، میرا بھی ایک میں آیا ہوں کہ میں جتنا میں میری ذات ہے، میں کوشش کروں گا جو باتیں میں نے آج آپ سے کی ہیں اور ریکارڈ کرائی ہیں آپ کے اس پہ، کہ پورا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے اس میں کہ میں پوری کوشش کروں گا. اور یہ دیکھیے اگر یہ بات، جب بھی میں نے ایک اور سجیشن بھی دیا جو بھائی چیف جسٹس صاحب کو بھی میں بہت باعزت طور پہ اور بہت احترام سے میں دینا چاہوں گا کہ وہ جو آیت آپ کے پیچھے اوپر لکھی ہوتی ہے وہ سامنے لگا دیں تو اس سے تو تاکہ وہ ججوں کی نظر پڑتی رہے، اس پہ نظر رہے آپ پہ، وہ آپ کو جگاتی رہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں احتراماً ان سے یہ درخواست کروں گا. جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا آخری 2 سوال ہیں. جی سر. بڑا مزہ آ رہا ہے. میں تو آپ کے قیمتی خیرات سن کے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، لیکن پاسٹی آف ٹائم کی وجہ سے ہم نے اس کو بریف کرنا ہے. آخری 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہماری عدلیہ پہ کیا خفیہ طاقتیں واقعی اثر انداز ہوتی ہیں جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ سر میں اس کا آپ کو ایک قصہ سناؤں آپ کی اجازت سے. جی. میں نے ایک دفعہ، میں جونیئر وکیل تھا اور بڑے مشہور جج بھی رہے ہیں اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے پنجاب کے، ویسٹ پاکستان کے، عامر رضا خان جن کی CPC آپ نے دیکھی ہوگی، بہت ہی عظیم شخصیت تھی. اور میرے استاد تھے مرحوم خالد اسحاق صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے سرو بھی کیا. ایک دم میں نے ان کے سامنے، بہت جونیئر وکیل تھا، میں نے کہا کہ فلاں ایک جج جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. تو انہوں نے کہا مسٹر زبیری واٹ ڈو یو مین؟ پریشر میں وہی ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے، فون اسی کو آتے ہیں جو فون اٹھاتا ہے. صحیح. دیکھیے آپ کے اوپر ہے، آپ کمزور آدمی ہیں تو آپ کمزور رہیں گے، آپ ہر طرح کے آپ پہ انفلوئنسز ہو جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہماری عدلیہ میں وکیلوں میں ایسے لوگ رہے جو بڑے مضبوط اس کے مالک تھے اور ان پہ کسی نے اثر نہیں کیا. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو آدمی کمزور ہوتا ہے اسی کو اپروچ کیا جاتا ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جج شوڈ مینٹین اسٹرانگ نروز؟ نہیں، اسٹرانگ نروز نہیں، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے سر. جی. آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں، یا تو آپ مضبوط ہیں یا کمزور ہیں. جی. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ ایک ہی چیز ہے نا کہ آپ کو انصاف دینا ہے. انصاف کے معاملے میں آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے سر. درست ہے. اگر آپ نے بات سننی شروع کر دی تو پھر آپ نہ عدل کر رہے ہوں گے نہ انصاف کر رہے ہوں گے، پھر آپ مصلحت کا شکار ہو جائیں گے. جیسے آپ کو کوئی کسی، دیکھیں مجھے آپ سے کوئی کام ہے تو میں آپ کی کوشش کروں گا، آپ سے اچھے طرح سے رکھوں گا. اگر آپ کوئی کام نہیں رکھنا چاہتے، ایک بڑے سینئر وکیل تھے، انہوں نے کہا عابد کبھی تم جج بنو تو 2 چیزوں کی کبھی خواہش نہ کرنا. علی احمد فضیل صاحب مرحوم بڑے سینئر وکیل، اٹارنی جنرل پاکستان بھی رہے تھے. میں نے کہا جی وہ کیا ہیں؟ کہنے لگے کبھی سپریم کورٹ جانے کی امید نہیں رکھنا اور چیف جسٹس بننے کی. اگر یہ 2 خواہشات تمہارے اندر نہیں ہوں گی تم بہترین جج ثابت ہوگے. اگر آپ ان چیزوں کے کہیں گے تو آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں اور بڑے اصول، وہی بڑے لوگ تھے سر، اللہ ان کی مغفرت کرے. ماشاءاللہ. تو آخری کویشچن ہے، اور آپ نے باتیں، مجھے مزہ آ رہا ہے، ساری سچی کی ہیں اور اصولی باتیں کی ہیں اور کھری باتیں کی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہماری عدلیہ واقعی آزاد ہے یا پارٹلی آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری بار بھی آزاد نہیں تھی. میں تو یہ کہتا ہوں، میرا تو سارا الیکشن کا میرا کیمپین ہی اس پوائنٹ پہ تھی کہ میں اس بار کو انشاءاللہ اپنے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ملک شکیل الرحمان صاحب، ہم لوگوں نے سارا ایک تہیہ کر کے رکھا، اسی پہ پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے. یہ میری بات کی تائید کریں گے کہ جی ہم اپنی بار کو کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کے نیچے تابع نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم رہیں گے. بار انڈیپینڈنٹ ہوگی تو جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی. جوڈیشری دیکھیں، لیکن میرا ایک سوال آپ سے بھی ہے سر. دیکھیے آپ انڈیپینڈنٹ، اگر آپ خود ایک آزاد ہیں تو آپ آزاد رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ ہی غلامانہ ہے، مقید ہے، تو پھر آپ کیسے آزاد ہوں گے؟ آپ آزاد ہونے کے لیے آپ کو خود آزاد ہونا ہوتا ہے سر. آپ کے اندر جب تک آزاد کا جذبہ نہیں ہوتا، یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ مجھے آزاد. دیکھیں جی آپ 17 لوگ ہیں
23 کروڑ 22 کروڑ عوام میں جو جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے سر، جی جی 17 لوگ سے جی آپ امیجن کریں، جی جی، یہ اللہ نے آپ کو، اور اللہ کے آپ نائب بن کے یہاں بیٹھے اور ہوتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے 22 نمائندے، نمائندے ہوتے ہیں یا ان کے جج ہوتے ہیں، آپ صرف 17 ہوتے ہیں. آپ کو ایک موقع ہر کسی کو نہیں ملتا. درست، آپ کو ایک موقع ملا ہے زندگی میں، اور آپ کو دیکھیں سب کو جانا ہے اللہ میاں کے سامنے، وہاں بھی کسی عدالت میں میں اور آپ سب کھڑے ہوں گے. جی تو جب آپ وہاں جائیں تو کم از کم کریں کہ اگر آپ نائب بن کے یہاں بیٹھے تھے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا. جی یہ انسان ان کے اپنے اوپر ہے. ہماری عدلیہ اسی وقت آزاد ہوگی جب وہ مصلحتوں کا شکار نہیں ہوگی سر. نہیں ہو، اگر وہ مصلحتوں کی شکار رہے گی تو کبھی آزاد نہیں ہوگی. لیکن آزاد بننے کے لیے ان کو خود آزاد ہونا ہوگا سب سے پہلے سر. ماشاء اللہ، بہت مزہ آیا، بہت خوشی ہوئی. ابھی میرے پاس سوالات تو سر ایک اور میں بھی ایک بڑے تھے. بات کرنا چاہتا جی ہوں کیونکہ آپ جی ایسے فورم پہ ہیں. جی جی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے درینہ یہاں جو اس سے لیگل اس سے ہٹ کے بھی ہے ہمارے پلاٹس کا سر. جی میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا جی ہوں جی، کہ اس میں بہت مسائل ہیں جو بھی ہم نے دیکھا آ کے. بتائیے بتائیے. لیکن اس میں مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس پورا پوزیشن بھی نہیں ہے. جی ہمارے وہاں تین لوگوں سے جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک ہے فاؤنڈیشن، ہاؤسنگ جی فاؤنڈیشن. جی دوسرا ایک لینڈ پرووائڈر ہے جی جس سے ہمارے ایک پچھلی کمیٹیز نے ایگریمنٹ کیا، نیچرلی وہ سپریم کورٹ کے اس کے تحت ہوا جو بھی ہوا. اور تیسرے لوگ ہیں وہاں کے گاؤں والے سر جو اس علاقے کے ریزیڈنٹس ہیں. ریزیڈنٹس ہیں. تو ان لوگوں سے ابھی ہماری باتیں، لیکن ہم لوگ، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کمیٹی، ہم لوگ پہلے دن سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی امید ہے، اور باقی دعائیں، ان کی دعائیں چاہیے. ہم لوگ پورے تندہی سے کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنا پوزیشن ہم کوئی کر کے کام کر کے جائیں تاکہ آگے والی کمیٹیز ان کو آگے پہنچائیں. لیکن معاملہ طے ہو جائے، پوزیشن ہم لوگوں کے پاس آ جائے اور ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے. یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کی دعائیں بھی چاہیے اور آپ کی مدد بھی چاہیے. انشاءاللہ جی، باہر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، باہر کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ کسی اتھارٹی کو اس ضمن میں جگانا چاہتے ہیں تو کلوز اپ کرنے سے پہلے بتا دیں کہ کوئی آپ کا اس ضمن میں کسی اتھارٹی کی ہیلپ کا جو ہے دیکھیے وہ انشاءاللہ درکار ہو. اللہ کی مدد ہمیں چاہیے. اللہ کی مدد ہمیں مل جائے وہ ہمارے لیے وہ کافی ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. لیکن ہمیں جو چیز چاہیے کہ جہاں جہاں ہمیں مشکلات ہو نیچرلی ہمیں جو حکومتی ادارے ہوں گے ان سے کرنا ہوگا. لیکن سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے فاؤنڈیشن کا ہے. وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم نتھی ہوئے ہیں. جی تو ان کی اپنی زمین، ان کے مسئلے ہیں، وہ ہماری پروجیکٹ کو اپنی پروجیکٹ کے ساتھ نتھی کرتے ہیں. جی اس میں بہت ڈیلیز ہیں. تو جی، وہ ہمارا، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یعنی کیا آپ کا پروجیکٹ متاثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی متاثر، وجہ کیونکہ سے. ہمارے زمین تو صاف ہے لیکن وہاں پیمنٹس کا ایشو ہے. پیمنٹس نہیں ہوئی، لینڈ پرووائڈر نے پورے زمین دی نہیں ہے، درست ہے، درست سارے ہے، بیانات کرائے نہیں ہیں جس کا ہم درست. پریشر، پیمنٹ اس کو ہو چکی ہے سر. جی تو اب یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ بہتری کرے گا سر انشاءاللہ. ہمیں توقع ہے باہر کو، اور میں لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں اور لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو، کیونکہ آپ جو ہیں وہ کیپٹن آف دی شپ ہیں، جی. آپ بار ایسوسی ایشن کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو سوسائٹی کا جو لائرز کا سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ آپ اپنے اسپرٹ اور جذبے سے بڑی جلدی حل کریں گے اور پراپر طریقے سے حل اس کریں میں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا. ایک درخواست آپ سے ہے کہ جو پچھلے جو ہمارے جو دوسرے گروپ کے بھی لوگ ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم آگے چل سکیں. اس کو پولیٹیکل ایشو اگر بنایا گیا تو پھر مشکلات آئیں گی. دیکھیے میں بڑے صاف دل کا آدمی ہوں، میں نے سب کی عزت کرتا ہوں. الیکشن ختم ہو گیا ہے، اب میں صدر ہوں، ہماری کمیٹی سارے وکلا کی ہم لوگ ہیں. ہمارا صرف اور صرف کام ویلفیئر ہے. ہم اس کو الیکشن کا نہیں، میں جو بنائیں گے آپ کی بات سے انشاءاللہ. میں نے میسج ڈرائیو کیا ہے، آپ ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لائرز ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو سیاسی رقابت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، بالکل جی نیک نیتی سے اس کو جی آپ کو کوآپریشن چاہیے، تعاون چاہیے. بالکل تعاون چاہیے. تو بڑی نیچرلی اچھی بات آپ ہم نے لوگ کی. اکیلے تو نہیں ہیں اس میں، سب لوگ لائرز کا ہم کام ہے سب اس کے اندر جی، ایک ہی جہاز میں، جیسے آپ نے کہا جہاز سفر کر رہے ہیں سر. جی جی، ہم لوگ چلیں گے، ڈوبیں گے ایک ساتھ ہی. ایک ساتھ ہی ہے. تو ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو سیاسی اس کا نظر کر دیا تو پھر ہم ڈوب جائیں گے سر. مشکلات وہ آ جائیں جی گی. انشاءاللہ. بڑی لیکن خوشی ہوئی، اللہ سے امید ہے بڑی کہ پوری خوشی کوشش ہوئی کریں آپ گے. کے نیک جذبات سن کے، اور آپ کی اسپرٹ بہت اچھی ہے، آپ کے جذبات، خیالات اور آپ کا مشن بہت اچھا ہے. ہماری دعا ہے خداوند کریم آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ بہت فار شکریہ اسپیئرنگ جی. ٹائم. تھینک یو بہت شکریہ، آپ کی مہربانی سر. بہت شکریہ. اب لوگ آپ کو سنیں گے اور انشاءاللہ. باقی کمنٹس جو ہیں وہ لوگ کریں گے. جی. ناظرین کرام، آپ نے زرعی خیالات اور ایک نہایت ہی مستعد اور نہایت ہی اعلیٰ
درجے کی شخصیت سے آپ کو ہم نے ملوا دیا. آپ ان کے خیالات سے آپ ہمارے ان باکس میں کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا زبیری صاحب کے ساتھ انٹرویو. ماشاءاللہ. اور پھر ہم ملیں گے اگلے دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو سر، بہت شکریہ جی.